बजट कितना आवाम दोस्त है? इन हालात में हम समझते थे कि बजट देना मुश्किल होगा, मगर उन्होंने बजट दिया भी और बैलेंस बजट दिया। क्या ये जो ईरान अमेरिका जंग के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई और आपने हरमस को बंद कर दिया गया, क्या हमने अपनी कैपेसिटी देख ली कि आपने हरमस बंद होने के बाद कराची की और पाकिस्तान की कितनी बिजनेस कैपेसिटी है, क्योंकि फिर ये मरकज बन गया पूरी दुनिया के बिजनेस सेक्टर के लिए। कहीं भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपके फील्ड मार्शल ने जो मेहनत की, ये हुकूमत गवाह है, ये हुकूमत वक्त भी गवाह है कि जो उन्होंने मेहनत की, जो उनका विजन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको इनाम दिया है कि जितनी मेहनत की और जो वो कर रहे हैं, 6 महीने दें इस मुल्क को मजीद। आप देखेंगे कि राइजिंग इसकी कहाँ जा रही है। ये बजट बहुत ज़्यादा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए ये बजट बनाया गया है, ऐसा है? हमारे सेक्टर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी हद तक खुशाइंद इसलिए है कि बढ़ाया नहीं है, कम किया है। ठीक है। वरना पिछले सारे बजट हमने देखे कि इस सेक्टर पे कोई ना कोई बोझ पड़ता है। आप बताएं कि आइंदा 6 माह में क्या होने जा रहा है, क्या ऐसी कोई खबर आपके पास है, और क्या होना चाहिए, वो तज्जिया और तबसरा क्या है आपका कि जिसमें हम मजीद तरक्की की जाने गामजन हों? ये 6 माह इतने अहम है इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, क्योंकि देखो ओवरनाइट तो कुछ चेंज नहीं हो सकता ना। सही है। मुझे सपोर्ट करना, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। ऐसे ये 72 इंडस्ट्री को, ये उन लोगों को, उस सूबे को, उसके टैक्स कल्चर को सपोर्ट करना है। वो जितना भी एक्टिविटी करेगी आपको टैक्स जनरेट करके देगी। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के साथ मैं हूं मोहम्मद अली सुमरो। जुमे के रोज वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17 खरब 57 अरब रुपए का बजट बराए साल 2026-27 पेश किया, और उस बजट के बारे में मुख्तलिफ तज्जिए सामने आ रहे हैं। बिलखुसूस ये कहा जा रहा है कि जो आशारियाँ हैं, जो आदाद शुमार हैं, वो मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मस्बत हैं। लेकिन इस पर हम डीप डिटेल अगर बात करें तो कितने ज़्यादा मस्बत ये आवाम को फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबाद के साबिक चेयरमैन और सीनियर तज्जियाकार आसिफ समसम साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ओवरऑल मुझे बजट के बारे में बताइएगा कि बजट के बारे में आपका क्या तज्जिया है, या कितना आवाम दोस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जब भी पॉडकास्ट पे हों, मीडिया पे हों, जी, तो कोशिश होती है कि न्यूट्रल लेके बात करें। ठीक है। मेरी क्या सोच है, या मैं क्या सोचता हूँ, या मेरी इंडस्ट्री क्या है, वो एक अलग, आपकी इंडस्ट्री पे भी आएंगे जी, वो अलग चैप्टर है। जी। देखिए, इस सिनेरियो में जो दुनिया का और इस खित्ते के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुश्किल तरीन हालात हैं मईशत के हवाले से। आपना हरमस में वॉर सरचार्ज लगने से जो टैक्सेस का जो इशू था, जो कम हो गई कलेक्शन आपकी लास्ट जो, और ये IMF की रिस्ट्रिक्शंस में है, आप मॉनिटरिंग में हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सिनेरियो में इससे अच्छा बजट, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत बजट देखे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन हालात में हम समझते थे कि बजट देना मुश्किल होगा, मगर उन्होंने बजट दिया भी और बैलेंस बजट दिया है। काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है। जो सैलरीड पर्सन थे, सही, और मैं समझता हूँ कि ये जो 6 महीने 8 महीने, अगर हमें लगता है कि आगे ये जो ईरान और अमेरिका की जो वॉर है उसके हवाले से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह ये एग्रीमेंट जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है हमारे लिए। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जब ईरान से हटेंगी तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप डबल प्राइस में दुनिया से बाई करते हैं, वो आपको ईरान से आसानी से मिल जाएंगी। मैं अगर आपसे एक सवाल इस तरह से पूछूं कि कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या ये जो ईरान अमेरिका जंग के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई और आपने हरमस को बंद कर दिया गया, उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें क्या हमने अपनी कैपेसिटी देख ली कि आपने हरमस बंद होने के बाद कराची की और पाकिस्तान की कितनी बिजनेस कैपेसिटी है, क्योंकि फिर ये मरकज बन गया पूरी दुनिया के बिजनेस सेक्टर के लिए। जो हमारा विल है, जो हमारी, हम समझते हैं कि हमारी कैपेसिटी है, जिसमें मैं कहीं भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपके फील्ड मार्शल ने जो मेहनत की, ये हुकूमत गवाह है, ये हुकूमत वक्त भी गवाह है कि जो उन्होंने मेहनत की, जो उनका विजन है। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक फोकस उनका, ये बॉर्डर्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात हो रही है, और एक फोकस इकनॉमी का है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का कोई शख्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको इनाम दिया है कि जितनी मेहनत की और जो वो कर रहे हैं, तो 6 महीने दें इस मुल्क को मजीद, कि आप देखेंगे कि राइजिंग इसकी कहाँ जाती है। अब आते हैं आपके बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जानिब। उसके बारे में ये तज्जिया किया जा रहा है कि ये बजट
بہت زیادہ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے یا شاید کوئی سجیشنز دی گئی تھیں، تو جتنا آپ کام کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں اور جتنی ایکسپینشن آپ چاہتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ بنایا گیا ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں ہمارے سیکٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ کافی حد تک خوشائند اس لیے ہے کہ بڑھایا نہیں ہے، کم کیا ہے، ورنہ پچھلے سارے بجٹ ہم نے دیکھیں کہ اس سیکٹر پہ کوئی نہ کوئی بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کم کیا، ٹرانزیکشن جتنی بھی جو تھی اس کو 50% کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا سیکٹر کی، تو یہ ٹرانزیکشن سیکٹر کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے. یہ ہر وہ پاکستانی جو پراپرٹی لے گا بیچے گا اپنے گھر کے لیے، وہ سارے ان لوگوں کو بینیفٹ ہے. اچھی بات ہے، ہم اس پر خوش ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آسانی سے اس کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اس کا اثر ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بھی پڑے گا. ایگزیکٹلی، لازمی. جب ٹرانزیکشن بڑھے گی تو ہم پہ بھی اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا. جن حالات میں جس وقت یہ آج بجٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا بجٹ وہ نہیں دے سکتے تھے، اور ناممکن تھا کہ اس سے اچھا وہ کچھ اور کرتے. لیکن ہمارا یہ ایک ایڈوائس تھی، ایک سنسیئر ایڈوائس ہے، میں کہتا ہوں اس سیکٹر کے تجربہ ہونے کی وجہ سے، کہ آپ یہ جو گین ٹیکس ہے نا، جس میں پہلے سلیب ہوتی تھی 3 سال 2 سال 1 سال پھر 5 سال کے بعد جا کے وہ ختم ہو جاتا تھا، اس کو بحال کر دیں. اس کو بحال کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہمارے سیکٹر میں آتی ہے نا، یہ لانگ ٹرم آتی ہے. شارٹ ٹرم پہ آپ لیں گین ٹیکس. شارٹ ٹرم کیا ہے، اگر کوئی ٹریڈر ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے، 1 سال 2 سال میں بیچتا ہے تو اس کو آپ رکھیں. لیکن یہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے نا، جس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم دیکھیں آج کیا اچھا ہے. آج اچھا یہ ہے کہ آج پیسہ باہر جانا آپ کا بند ہو گیا اس سیکٹر میں. ٹھیک ہے. ورنہ اس سیکٹر میں پیسہ بہت تیزی سے باہر گیا اور بے دریغ پیسہ باہر گیا، جس میں کہتا ہوں کہ جو رائٹ پیسہ تھا وہ بھی گیا، رانگ پیسہ تھا وہ بھی گیا. لیکن بے دریغ رانگ پیسہ مطلب منی لانڈرنگ گیا تو سارا منی لانڈرنگ سے کوئی چینل. اچھا ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں سے کوئی پیسہ جو جاتا ہے تو بہت کم ایسا ہے کہ وہ چینل کے تھرو جاتا ہے. وہ جاتا تو منی لانڈرنگ کر کے ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی رستہ ہے نہیں، کوئی لیگل وے ہے نہیں. تو وہ جو اس میں منی لانڈرنگ میں بھی 2 ایشو ہے نا، ایک وہ پیسہ ہے جو صحیح پیسہ ہے وہ گیا، اور ایک پیسہ وہ ہے جو بلیک منی حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے گیا. ایک کرپشن کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ پیسہ ہے جو بزنس کمیونٹی یا لوگوں کو ڈرا کے، ہم اس شہر میں لوگوں کو ڈرا کے جی اس میں یہاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہاں کام کرنے کی قابل نہیں. میں نے کہا نا، جیسے ابھی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جب ہم پورٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ کراچی پورٹ کا ایک روشن دور تھا اس کا. اچھا. پھر جب حالات خراب ہوئے، رفتہ پھر یہ حالات خراب ہوتے ہوتے لیاری پہ پہنچے. لیاری کا تعلق ہے کراچی پورٹ کے ساتھ، یعنی لیاری کے امن کا تعلق؟ دیکھیں 100% ہے نا. اچھا. کیونکہ جو پورٹ کے اطراف کے جو لوگ ہیں یا پورٹ کا جو اسٹاف ہوتا ہے، وہی نوکریاں کرتے تھے، یہ لیاری کے لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ کراچی پورٹ میں سمجھتا ہوں کہ 80% تو لیاری کے لوگ چلاتے تھے. جب آپ لیاری کو ڈی اسٹیبلائز کرو گے تو لازمی پورٹ کی سرگرمیاں متاثر ہوں گی. جب لیاری میں آپ خوف پیدا کرو گے تو لازمی جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا لاجسٹک سروس ہے وہ متاثر ہوگی. یعنی لیاری کا امن خراب کرنا ایجنڈا تھا تاکہ ملکی معیشت پر اثر پڑے. دیکھیں میں تو لیاری تو ایک پوائنٹ ہے، یہ کراچی کا امن خراب کرنا ہی اس بات کی دلیل تھی نا کہ آپ کا جو پورٹ ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے. آپ کا جو فورن جو لوگ ہیں، جو ڈیلیگیشن ہے، جو بزنس کمیونٹی کے جو فورن ڈیلیگیشن ہے، وہ آج نہیں آتے نا. آج وہ آپ کے نیبر کنٹری میں جاتے ہیں کہ وہاں آ کے میٹنگ کر لیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں ابھی کی بات، یہ اب تو آتے ہیں، یہ آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں کہ اس وقت اگر سیفیسٹ کنٹری ہے دنیا میں تو ان میں سے ایک پاکستان ہے، کہ وہ وہاں ٹریول بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. اللہ نے اس ملک کو یہ اعزاز دیا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب قیادت شیر ہو نا تو بھیڑیں بھی لڑ جاتی ہیں. تو آج اللہ نے جو قیادت ہمیں نصیب کی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. کہ ان لوگوں کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، جو ول ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور ہمیشہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی، چائنا کی آپ ایگزامپل لے لیں کہ ایک ٹائم تھا کہ وہاں پہ کیا حال تھا ان کی عوام کا، اور زیادہ دور نہیں، ابھی 25-30 سال پہلے کی بات ہے. اسی طرح ہم دبئی کی بات کر لیتے ہیں، بہت زیادہ دور تو نہیں ہے نا کہ 2004-05 میں دبئی کی ترقی میں تو پاکستان کا اپنا بہت بڑا ہاتھ. لیکن وہ تو ہمیشہ سے رہا نا. ہم تو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو دبئی کو اپنا سیکنڈ ہوم کہتے ہیں یا کہتے رہے. کیوں کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو آج ایئر لائنس ہیں، جو آج انفراسٹرکچر ہے، اس میں پاکستان نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح دبئی کا ساتھ دیا. لیکن یہ چیزیں دیکھیں،
جہاں فائنانس کی بات آتی ہے, جہاں بزنس کی بات آتی ہے تو کانفلکٹ ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز تو کلیئر کر دیں ذرا, آپ بڑے موقع پہ آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, مجھے یہ بتا دیں حال ہی میں جو دبئی پہ حملے ہوئے اور اس کے بعد ہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت بڑی چوٹ پہنچی ہے, تو اس کے بعد کیا وہ انویسٹمنٹ ڈائیورٹ ہو کے پاکستان کی طرف آئی ہے؟ پچھلے 15-20 سال سے یہ بات کر رہے ہیں اوکے کہ میں شہر کی پہلے بات کر لیتا ہوں. جی میں ہمیشہ کہتا تھا, کیونکہ میرا شعبہ بھی یہی رہا ہے, لا اینڈ آرڈر اینٹی انکروچمنٹ سیل. 7-8 سال میں آباد میں ہیڈ کرتا رہا ہوں, چیئرمین بننے سے پہلے بھی. ٹھیک ہے. کراچی چیمبر میں بھی اسی شعبے میں 7-8 سال کام کر چکا ہوں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہمارا یہ ذاتی تجربہ تھا کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلا وکٹم ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہوتا ہے. باقی چیزوں پہ بتدریج آتا ہے, لیکن سب سے پہلے جو متاثر ہوتا ہے, آپ کی گلی میں اگر دھماکے ہوں گے, چوریاں ہوں گی, ڈکیتیاں ہوں گی, تو آپ کی گلی میں اس مکان کی ویلیو گر جائے گی. ایسا ہی یہ بہت آسان فارمولہ ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ اگر دبئی میں آج اسٹرائک ہوگی تو وہاں کی پراپرٹی ڈاؤن جائے گی, کیونکہ جو ایک سلوگن ہے سیفسٹ سٹی کا, وہ انکیش ہوتا تھا نا, تو وہ سیفسٹ سٹی کا جو ڈریم تھا وہ بریک تو نہیں رہا, وہ تو کمپرومائز ہو گیا. آپ نے جو کہا تھا یہ نیچرل بات ہے. دیکھیں اب دوبارہ پھر اس کو اٹھنے میں, اس سے پہلے بھی تو ہوا نا, 2008 میں ہوا, یہ کرائسس نہیں تھا, وہ فائنینشیل کرائسس تھا. وہ اٹھ جاتا ہے, وہ اٹھ سکتا ہے, لیکن یہ جو سیفسٹ سٹی والا جو ایشو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ایک بات, جہاں تک آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ جو گئی ہے, وہ دیکھیں انویسٹمنٹ جہاں بھی گئی, چاہے یو اے ای گئی, چاہے کسی بھی کنٹری میں گئی, تو آپ یہ تو بھول جائیں کہ انویسٹمنٹ جو جا کے کہیں لگتی ہے نا, وہ واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور اس کو آتے آتے بھی اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ وہ نہ تو وہ اس کی وہ اس لیول پہ واپس آتی ہے جس لیول. لیکن کیا نئے انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ نے چونکہ اوورسیز پاکستانیز کی بات کی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جانا بند ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کو آج کیا بینیفٹ ہے؟ آج جو مارکیٹ تھوڑی سی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, میں پاکستان کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ ریزن صرف یہی ہے کہ وہ جو جانا تھا نا وہ رکا ہے, وہ جو گیا وہ نہیں آ رہا, جانا رکا ہے. تو جانا رکا اپنی جگہ پہ. ہمارا فوکس تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانی جن کو یہ ڈرایا گیا, میں آپ ہی کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں اداروں سے کہوں گا, اور جو جن کی ذمہ داری ہے ان کو مانیٹر کرنا, کہ وہ فوکس کریں. اب چونکہ ایک فیس تو وہ ہے نا جو بلوچستان میں KPK میں آپ فیس کرتے آئے ہیں, اور آج ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں, چیزیں ڈاؤن جا رہی ہیں. آصف بھائی آپ سے بات کرتے ہوئے پھر مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو یہ بلوچستان میں انسرجنسی اور جو مختلف پاکٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ وہی سلیپر سیلز دہشت گردی بھی پھیلائیں, تو کہیں نہ کہیں پر تو یہ چوٹ پہنچانے کی کوشش ہے پاکستان کی معیشت کو, یا گوادر کی بندرگاہ کو, یا ملک کی ترقی کو. اگر لیاری میں امن نہیں ہے اور پورٹ قاسم یا کراچی کی پورٹ کو اثر پڑتا ہے, تو سیم گوز فار گوادر ایز ویل. ایگزیکٹلی. آپ اٹھائیں نا, تاریخ اٹھا لیں. جب بھی گوادر میں آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کی بات کی, کسی اچیومنٹ کی بات کی, اس کے تھوڑے دنوں میں اسٹرائک ہو جاتی ہے گوادر میں. ٹھیک ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں, SIFC کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ SIFC محنت کر رہی ہے نا فورن انویسٹمنٹ پہ. وہ چاہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آپ کے شہر میں آئے, آپ کے ملک میں آئے, آپ کے جو رورل ایریا ہیں, جو گاؤں ہیں آپ کے, وہاں پہ پہنچے. وہ جب محنت کرتے ہیں, وہ کوئی ڈیلیگیشن یا اس کو کوئی اچھا امپریشن وہ کریٹ کرتے ہیں, تو اچانک سے کہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے, اس شہر میں کام نہیں کرنا چاہیے. ہم تاجر جو ہوتے ہیں نا, یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, ہم تو ریاست کے لوگ ہیں. ہم اس کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہے. جو بھی حکومت ہو, جو بھی گورننس ہو, اگر وہ پاکستان کے لیے اچھی ہے, ہمارے لیے بھی اچھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے بڑے موقع پہ آپ نے SIFC کا ذکر کیا, مختلف 18-20 سیکٹرز ہیں جس میں SIFC محنت کر رہی ہے, کام کر رہی ہے تاکہ ملک میں انویسٹمنٹس ہیں وہ آ سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اپنا جو بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے وہ اس سے کس طرح سے بینیفٹ کر رہا ہے؟ جی, ہماری خواہش ہے کہ SIFC کو جو ہے نا اس سیکٹر کو بھی پرائیورٹی میں لے لینا چاہیے. اس سیکٹر کو بھی تھوڑا سا ون ونڈو والی چیزیں فراہم کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ کام ہوگا, اس لیے کہ یہ 6 مہینے اس سیکٹر کے لیے بڑے اہم ہیں. آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے نا, انویسٹمنٹ آپ کو ملے گی, آپ کے پاکستانی ہی دیں گے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن یہ کہ SIFC کو اس کو سرپرستی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات, میں ذکر SIFC کا سوال کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے فوکس کیا نا KPK میں اور بلوچستان میں, یہ جو حالات تھے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, اب پہلے سے بہتر ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل. اس میں اب تو ملک میں سیمینارز, کانفرنسز, ورکشاپس, ایگزیبیشنز, میں نے کہا اب تو بہت کچھ ایکٹیویٹیز پہلے سے بہتر ہے نا. بالکل. تو میں ہمیشہ ہمارے بڑے بھی ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبل لوگ ہوتے ہیں نا, میں بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, جی,
کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئٹہ والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں, ٹھیک ہے, بلوچستان والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. وہاں بہت پوٹینشیل ہے. میں نے کہا نا کہ ایک یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہمیں الگ ہمیں اپنے ساتھ نہیں بٹھایا یا ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلے, تو یہ ہماری بھی, ہم تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جانا چاہیے ڈیلیگیشن کی صورت میں, ان کو اپنا پارٹ بنانا چاہیے. ان کے جو سوالات ہیں, ان کی کافی چیزیں ہیں جن کا ہم کو جواب دینا چاہیے جو ملک کے لیے بہتر ہیں. کوئی تاکہ نئے ایونیوز کھلیں, لازمی ہم ان کو رن کر دیں, اس کو کہتے ہیں رن کرنا. میرا آخری سوال ہے آپ سے, آپ بتائیں کہ آئندہ 6 ماہ میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ایسی کوئی خبر آپ کے پاس ہے, اور کیا ہونا چاہیے, وہ تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے آپ کا کہ جس میں ہم مزید ترقی کی جانب گامزن ہوں. دیکھیں, یہ جو سوال ہے نا آئندہ 6 ماہ کا, جی, یہ آپ یاد رکھیے گا 3 سال بعد بھی, ٹھیک ہے, اور میں بھی یاد رکھوں گا جو میں آج آپ کو جواب دوں گا 3 سال بعد بھی انشاءاللہ. یہ 6 ماہ اتنے اہم ہیں اس انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, کیونکہ دیکھو اوور نائٹ تو کچھ چینج نہیں ہو سکتا نا, لیکن یہ جو ہمارا سیکٹر ہے نا, یا ہمارا سیکٹر یا ایسے وہ سیکٹر جس میں فوری انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہو, جس میں اتنا وقت نہ لگے, تو یہ 6 ماہ اگر ہم نے مس کیے نا, کیونکہ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان کو یہ وہ شیور ہیں اس بات پہ کہ ان کا اصل گھر تو پاکستان ہے. ایسا ہی ہے. جیسے حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا, اور یہ جو بھی 4 مہینے سے حالات چلے نا, انہوں نے اور اسپیس ٹائم کر دی ہے. جی, تو آپ ان کا جو کانفیڈنس ٹوٹا ہے نا, اس کو ہمیں بلڈ کرنا ہے. آپ آئیں, ان کو لے کے آئیں, ان کو انسینٹیو دیں. ہمارے سیکٹر میں سب سے زیادہ تیز پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے. اور میں پلاٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ورٹیکل کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس سے ہماری الائڈ انڈسٹری چلتی ہے, جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار جنریٹ ہوتا ہے. اور وہ جی ڈی پی کی بات ہمیشہ سنتے کہ جی 2% ہے 1% ہے. او بھائی, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو 72 الائڈ انڈسٹری چل رہی ہے ان کی جی ڈی پی میری جی ڈی پی ہے. ایسا ہی ہے. یہ میں نے کنزیوم کیا ہے, میں نے بیچا نہیں ہے آپ سے لے کے. میں نے 1000 گز کا پلاٹ ہے اکارڈنگ ٹو بائی لوز اگر ہم بناتے ہیں اس ملک میں سندھ کی بات کر لیتا ہوں پہلے, تو 1 ارب کا کم از کم میں لوکل انڈسٹری سے مٹیریل کنزیوم کر جاتا ہوں, اس کو ریٹیل نہیں کر رہا ہوں آگے. مجھے سپورٹ کرنا, اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. یہ 72 انڈسٹری کو, یہ ان لوگوں کو, اس صوبے کو, اس کے ٹیکس کلچر کو سپورٹ کرنا ہے. وہ جتنا بھی ایکٹیویٹی کرے گی آپ کو ٹیکس جنریٹ کر کے دے گی. جس طرح سے آصف بھائی نے الائڈ انڈسٹریز کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ الائڈ انڈسٹریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام متعلقہ انڈسٹریز, یعنی پلاٹ اکوائر کرنے سے لے کے اور آخری گھر سیل آؤٹ کرنے تک, اور اس کے بعد جو اسٹامپ پیپر والا, جیسے آپ نوٹری والا بھی کہتے ہیں, یا جہاں پہ بیٹھ کے یہ اسٹامپ ڈیڈز ہوتی ہیں, 72 انڈسٹریز اس میں انوالو ہوتی ہیں. اور ان سب کو یکجا کرنے والی وہ شخصیت یا وہ سوچ ہوتی ہے کہ جس کا اسٹیک صرف اپنا ذاتی اسٹیک نہیں ہوتا بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن میں, بلکہ وہ خوابوں کو سچا کرنے کے لیے, آپ کے عوام کے خوابوں کو سچا کرنے کے لیے, اور سستی چھت, سستا گھر مہیا کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بات انہوں نے کی کہ ہمیں گورنمنٹ کی سرپرستی درکار ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور جس طرح تجزیہ و تبصرہ کیا جا رہا ہے اس بجٹ, یعنی سال 2026-27 کا بجٹ عوام دوست ہونے کا, اس کو مزید انڈوز کیا آصف سمسم صاحب نے. آپ بھی اپنا کامنٹ ہمیں, اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس بجٹ میں کون سی ایسی بات, کون سا پوائنٹ, کون سے اعداد و شمار یا اشاریے جو ہیں وہ مثبت اور عوام دوست لگ رہے ہیں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.